अजीज़ान मन, वो अमिताभ बच्चन की मूवी थी, बड़ा मशहूर उसका डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। यहाँ पे सरदार अमान खान ने एक बात की है जो कि संदोती के अंदर आवाम से बात करते हुए DGISPR को उन्होंने यही बात की है, इसी तरीके की बात की है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है अमान खान। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने बात की है पहले वो सुन लिए, मैं फिर आगे आपके पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ रखना चाहता हूँ। और मैं हूँ आदिल राजा, आपका भाई, और आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। और आज है 24 अगस्त 2026। सरदार अमान ने क्या बात की है, क्या बात है, जरा सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात मैं भूल गया, फिर आपसे कहते कि इंतखाबात अवाम नहीं लड़ेगी जब तक इंतखाबात में हम नहीं हैं। सुकलोती में इंतखाबात ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुकलोती में इंतखाबात, सुकलोती में इंतखाबात, सुकलोती में इंतखाबात। और जो इंतखाबात लड़ने के लिए देखें कैसे धूम दबा के भाग रहे हैं, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी एक ब्रिगेडियर के दफ्तर में। आपको पता नहीं है इनकी असल हकीकत का, आपको पता नहीं है। ये मेरे रसूल पे बैठ के एक झूठ बोलता है, दूसरा कहता है मैंने ये साइन नहीं किए, ये साइन है, शर्म से डूब मरो। ये जो मस्जिद है ये एक अवामी तहरीक के जरिए बनी थी, ये मस्जिद अवामी तहरीक के जरिए बनी थी। आपने उस मिंबर के तकद्दुस को भी कमाल कर दिया है। आपने उस तमाम हजरत मौलाना यूसुफ साहब की उन दीनी खिदमात को भी आपने पानी में बहा दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अवाम के दुश्मनों के साथ खड़े हैं, आप ब्रिगेडियर फाइट के साथ खड़े हैं, आप एजेंसियों के साथ खड़े हैं, और आप जो है वो लोगों पर जुल्म डालते हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं, हम इनसे कहना चाहते हैं जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। जब तक अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हल नहीं होते, कश्मीरियों के दुखों का, दर्दों का अजाला नहीं किया जाता, हमारे खून का अजाला नहीं किया जाता, इंतखाबात का नाम लेके कोई नहीं आना, कोई नहीं वापस जाएगा, कोई वापस नहीं जाएगा। जो इंतखाबात का नाम लेके आएगा, जाएगा कोई वापस? बताओ लोगों, जाएगा कोई वापस? तो बड़ा मजा आता है जब आप अमल के मैदान में हों और पीछे से खबर मिले, कभी बारल में जूते पड़ गए, कभी पंखल में जूते पड़ गए, कभी जो झंडा बगला जूते पड़ गए, कभी फलां जगह जूते पड़ गए, कभी फलां जगह जूते पड़ गए। हमारा इनसे इख्तिलाफ क्या है? यही इख्तिलाफ है। ये अपनी गैरत तो खैर दूर की बात, ये कौम की गैरत भी बेचते हैं, और कौम की गैरत का सौदा हम नहीं करने देंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है, लोगों अपील है, खड़े रहना है, और अगली जो भी कॉल हम देंगे उस कॉल पर हमें बाहर निकलना है। हम सब लोगों को बाहर, हम सब लोगों को बाहर। और फिर जेल में हमारे साथी हैं, थाने में हमारे साथी हैं, उन तक हमारी आवाज जानी चाहिए। और एक चीज और मैं माजरत चाहता हूँ, भूल जाओ, एक चीज और कि अलामिया में ये है कि बिजली बिलों का बाइकाट, किस्म के टैक्सों का बाइकाट है। कोई बिजली का बिल मुफ्त इस्तेमाल, जाओ जाओ, तोहफा है, मुफ्त इस्तेमाल करो, मुफ्त इस्तेमाल करो। आप ही है मालिक, को आप है। मीटर उतार दो, मीटर उतार दो, मीटर उतार दो, कोई जरूरत नहीं है। बिजली हमारी है। कहते हैं हम 310 अरब का बजट देते हैं, हम उनसे कहते हैं सिर्फ बिजली की कीमत लगाओ कितनी है। जो कहते हैं कश्मीरियों को हमने बहुत दिया, लाडला बच्चा है, बच्चा नहीं है, बाप है, बच्चा नहीं है, बाप है। और हमने बहुत बजट, हम उनसे कहते हैं हिसाब कर लो, कैलकुलेटर निकालो, हिसाब कर लो, लाइव बैठ जाओ, हिसाब कर लो। अगर हमने तुम्हारे देने हुए तो हम अपने आजाद देख के तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन अगर तुमने देने हुए तो शर्म से डूब के मर जाना। कश्मीरियों के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के मकरूज हो, कश्मीरियों के खून के कातिल हो। और आपसे कहना चाहता हूँ, बिजली के बिल नहीं देने, कोई टैक्स नहीं देना जब तक ये मसाइल हल नहीं होते। ये जो आपने पैगाम सुना, इसके अंदर ये DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है, और सरदार अमान कह रहे हैं कि कश्मीर बच्चा नहीं, बाप है। और यहाँ पे सेक्टर कमांडर का नाम भी लिया गया, ब्रिगेडियर फाइक का, जो कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम कर रहा है वो आपके सामने है। और एक और इंतहाई अहम किस्म की बातचीत यहाँ पे की गई,
جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیفنس کمیٹی بنا لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا دفاع خود کریں گے، کیونکہ کشمیریوں کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ ظاہری بات ہے یہ مظفر آباد کی طرف جو اپنی جو مطالبات ہیں منوانے کے لیے مارچ کرتے ہیں، تو وہ پہلے سے وہاں پہ چوک پوائنٹس کے اوپر پنجاب رینجرز بیٹھی ہوئی ہے اور فرنٹیئر کنسٹبلری بیٹھی ہوئی ہے، وہ گولیاں مارتی ہے، اور پچھلے جو ریسنٹلی اپنے مثال آپ کے سامنے ہے کہ چن چن کے لیڈرشپ کو جو ہے وہ مارا گیا ہے، تو اب اس کے مقابلے میں واضح طور کے اوپر جو اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر میں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے بچے نہیں ہیں باپ ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ معاملات جس طرف ہیں وہ ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جب کسی تحریک کے اندر گولی کا جواب گولی سے دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریک ایک انتہائی سنگین موڑ اختیار کر رہی ہے، لیکن بہرحال دوسری طرف سول نافرمانی تو انتہائی واضح طور کے اوپر کشمیر کے اندر شروع ہو چکی ہے، تو معاملات پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ اور ان معاملات میں جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جو تجارتی رستے ہیں وہ ہم کھولیں گے، ہندوستان والی سائڈ پہ انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر والی سائڈ پہ راستوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پھر ہندوستان کی طرف سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میں ذرا ایک دفعہ آپ کو کلیئر کر دوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں ظاہری بات ہے کیونکہ کشمیر کے اندر لوگ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جناب کیا جو ہے وہ ہم تجارتی راستے کھولیں گے وہاں سے، تو پھر لوگ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی کشمیر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے کیا، کشمیر کا تو کشمیر کے اوپر انڈیا کا پوائنٹ آف ویو ہے کیا، تو جو آفیشل ان کی پوزیشن ہے اور جو گراؤنڈ پہ اندر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ دیکھو جو آفیشل پوزیشن ہے وہ تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ ان کو راشن پانی ان کا بند کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے ایڈمنسٹریٹ کشمیر کی طرف بھارت کی طرف بھی دیکھنے کی بات چیت چل رہی ہے، آپ کی پالیسی ہے تو ہے کیا، تو اس کے اوپر جو آفیشل بیان آگے سے دیا گیا وہ تو میرے خیال میں اسٹیریو ٹائپ قسم کا جنرک قسم کا تھا، لیکن تھا کیا، یہ 38 سیکنڈ کا صرف کلپ ہے، یہ سن لیجئے پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آف دا ریکارڈ وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں۔ وہاں پر جو چل رہے پروٹیسٹ ہے اس کو لے کے تھا، تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ کی جانیں گئی ہیں وہاں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے، اس کے علاوہ بہت لوگ انجریز بھی آئی ہیں، اور پہلے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر جو اسینشیل کموڈیٹیز ہے، جو عام چیزیں ہیں، عام وستویں ہیں روزمرہ کے، اس پر بھی کافی روک لگایا گیا ہے، اور حالات ایسی ہے کہ جو وہاں پر عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کو انترراشٹریہ سمدائے سے سمپیتھی کی، سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے، اب ان کو ملنا چاہیے۔ تو یہاں پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جو پلان ہے بھائی ان کی تو موجیں ہیں، وہ تو میرے خیال میں تالیاں بجا رہے ہوں گے نئی دہلی میں بیٹھے ہوئے، تو وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، جو آفیشل ان آفیشل یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مدد کرنی چاہیے کیونکہ جو ان کے حالات ہیں ان میں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، یہ انڈین آفیشل پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، کرنے کے لیے وہاں پہ ذہن بن رہا ہے، لیکن دوسری طرف جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار بلے بلے کروا دی ہماری تو عاصم منیر صاحب نے، وہ ان کا جو میڈیا ہے بیٹھ کے جو سوشل میڈیا وہ کہتا ہے عاصم منیر 10 سال رہ گیا تو بس پھر پاکستان گیا، اور درمیان میں ظاہری بات ہے جو اسکرانڈو برگیڈ ہے وہ پتہ نہیں کس دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن عاصم منیر کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ فوج کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا بھی خوش ہے بھائی عاصم منیر سے، کیونکہ یہ تو پاکستان کو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے توڑا ہے جو حالات ہیں، اسی لیے تو آج کے دن کا جو پہلا ویلاگ ہے وہ اسی موضوع کے اوپر تھا کہ عاصم منیر کو اپنی فوج کے اندر سے اتنا شدید خوف ہے کہ اس نے راولپنڈی کو ہی فوج کے حوالے کر دیا ہے، تو یہ جو انڈین پالیسی ہے یہ بڑی کلیئر ہے، ایک طرف آفیشلی وہ کہتے ہیں کہ ذرا غور سے سنیے کہ آخر میں وہ کیا بات کریں، صرف آخر میں ایک دفعہ سنیے گا انہوں نے کیا بات کی ہے، وہاں پر جو چل رہے سنیے آخر میں جو بالکل آخری 10 سیکنڈ کے اوپر بات ہے، ان کو انترراشٹریہ سمدائے سے سمپیتھی کی، سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے، اب ان کو ملنا چاہیے۔ ان کو سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے اور وہ ان کو ہمیں دینی چاہیے، تو سولیڈیرٹی تو چلو ٹھیک ہے ایک طرف ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی زبردست کام ہو رہا ہے، لیکن نیکسٹ سٹیپ بھی تو ہے، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ وہاں پہ جب جو کشمیری پولیٹیشنز ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک طرف
طرف یہ ایشو ہے. دوسری طرف گراؤنڈ کے جو اسپیشلسٹ ہیں, میں کوشش کروں گا کہ آج یا کل گراؤنڈ سے جو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے, وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے, جس کو پاکستان مقبوضہ کشمیر کہتا ہے, وہ لوگ ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان کو پی او جے کے کہتے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ آئی او جے کے کہتے ہیں. وہ وہاں سے اس طرف سے کشمیر میں دعوت دے کے ان سے پوچھنا چاہوں گا جو انسائیڈرز ہیں کہ جی آپ کی پالیسی اس معاملے میں کیا ہے, کہ آپ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کہہ رہے ہیں, آپ کی بھارت سرکار بھی کہہ رہی ہے کریں گے, تو کیا آپ کرنا چاہتے ہیں مدد. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فوج کو یہ بات پتہ ہے, اس لیے آرٹلری یونٹس کو, ہیوی آرٹلری کو اور میزائل ریجیمنٹس کو ایل او سی کی طرف موو کیا گیا ہے, ایل اے سی کی طرف موو کیا گیا ہے, جس کے اوپر انڈین ڈی جی ایم او نے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے, موومنٹ کو دیکھتے ہوئے, انڈین ملٹری انٹیلیجنس نے رپورٹ دی ہوگی ان کو, ظاہری بات ہے پاکستانی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سے ان کی بات ہوئی ہے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہو, ہمیں بتا دو. تو کہہ رہے ہیں کہ جی سر ہم پریکاشنری ہم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ہندوستان جو ہے وہ بھارت سپورٹ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سپورٹ کرنے کی, آپ لوگوں کے اپنے ایکشنز ہی جو ہیں وہی یہ کام کروا رہے ہیں, سارے کے سارے اپنا جو مسئلہ ہے ہمارے سر کے اوپر مت ڈالے. تو وہ پھر ڈرا رہے ہیں, پاکستان کے ڈی جی ایم او ڈرا رہے ہیں انڈیا کے ڈی جی ایم او کو اور انڈین آرمی کو کہ ان کو سپورٹ مت کرنا سر, یہ جے کے ایل ایف والے ہیں, یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو وہ کہتے ہیں بالکل بھائی, ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے بھی خلاف ہیں, تو ہم ان کو پھر کیوں سپورٹ کریں گے, اور آپ ہمارے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو, اور آپ ملٹری کیوں موو کر رہے ہو, آپ کو کس چیز کا ڈر ہے. کیونکہ جب پاکستان کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ جو انڈین ایجنٹس ہیں یا فتنۃ الہندوستان, ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے, اور ڈنڈا آتا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں یہ ہمارا لاڈلا بچہ ہے, تو بچے کہتے ہیں ہم بچے نہیں ہیں تمہارے, ہم تمہارے باپ ہیں. اور جاتے جاتے انتہائی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں, امریکہ کا جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے, سرجیو گور, وہ ابھی گئے تھے جو ہے وہ انڈین سائیڈ آف کشمیر کے اندر, اور اس میں کہہ کے آ گئے کہ جناب کشمیر جو ہے وہ بڑا اہم حصہ ہے انڈیا کا. اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ بوال کھڑا ہو گیا, اور بہت بڑا جو ہے وہ پاکستان نے چارج دی افیئر کو بلایا. پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس نے تو چیخیں ماری ماری, لیکن پاکستان جن لابسٹ کے اوپر واشنگٹن ڈی سی میں پیسے لگا رہا ہے, کوئی انہوں نے رنگ برنگے نمونے رکھے ہوئے ہیں, ان کو انہوں نے کلوایا ان سے کہ نہیں یہ سرجیو گور کا ذاتی بیان ہے. سالوں وہ صرف ایمبیسڈر انڈیا کا نہیں ہے, وہ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت صدر ٹرمپ کا ریپرزینٹیٹیو ہے, اور وہ جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ وہ اگر بات آ کے وہاں پہ کر رہا ہے, ان حالات کے اندر آ کے کر رہا ہے کہ جی کشمیر جو ہے وہ بڑا اہم حصہ ہے ہندوستان کا, اور ساؤتھ ایشیا کا ریپرزینٹیٹیو ہے, امبیسڈر صرف انڈیا کا نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر تو امبیسڈر ہے ہی نہیں, چارج دی افیئر یا ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے, وہ بیٹھی ہے نٹالی بیکر, اس کو بلا کے رگڑا, نے کہا آپ ٹینشن مت لیں, ہم دیکھ لیں گے, فکر نہ کریں. لیکن کہانی اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ کشمیر کے اندر ظاہری بات ہے کہ جو حالات, جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ فیل ہوتی ہوئی امریکہ اور پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے. اور چائنا, ظاہری بات ہے پاکستان چائنا کے ساتھ ایک اندرونی گیم بھی ڈال رہا ہے, جس کے اندر آپ دیکھیے کہ فوجی مشقیں بھی کر رہا ہے. اور کشمیر چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کشمیر جو ہے اور گلگت بلتستان لنک کرتا ہے چائنا اور پاکستان کو, اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو, تو اس کی ایک انٹرنیشنل جو ڈائمنشن ہے وہ بھی موجود ہے. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو کشمیر کے اندر ہو رہی ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرنا ظاہری بات ہے کہ انڈین انٹرسٹ کے اندر ہے, انڈین نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہے, لیکن ان کی پالیسی ویٹ اینڈ واچ کی ہے. وہ گرم گرم منہ کے اندر ڈال کے اپنا منہ نہیں جلانا چاہتے, وہ ٹھنڈا کر کے اس کو کھانا چاہتے ہیں. اور یہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو پھوکے ہیں وہ عاصم منیر اینڈ پارٹی مار رہی ہے, جس کے اوپر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود پلیٹ میں رکھ کے جو ہے تیار کر کے ڈش ہمیں دیں گے. اور حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں جو آپ کو بتایا ہے, جس طرح کے آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں سندھوتی کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, راولا کوٹ کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آگے چل کے اگر یہ موومنٹ جو اس وقت راولا کوٹ میں چل رہی ہے, جس کے اندر وہ تمام جے کے ایل ایف کی لیڈرشپ شامل ہے, وہ لوگ شامل ہیں جن کو کشمیر میں مجاہدین کے طور کے اوپر ٹریننگ پاکستان کی اپنی فوج اور آئی ایس آئی نے دی تھی, اگر یہ لوگ دوسری طرف جا کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ اس طرف رہ کے بھی تو کام کر سکتے ہیں نا جی.
کیونکہ ظاہری بات ہے ٹرین تو ان کو کیا پاکستان کی فوج نہیں ہے، اور وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جس وقت آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں امریکہ آیا تھا اور جنرل مشرف نے یو ٹرن لیا تھا افغانستان پالیسی کے اوپر لال مسجد کے بعد، تو کس طرح پاکستان کی فوج اور ISI کے خلاف جو ریئیکشن آیا تھا وہ آپ کے سامنے تھا. 76 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صرف اور صرف ہم کسی طرح کے بھی وائلنس کو یہاں پہ سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن 76 ریکارڈ کے اوپر تو صرف خودکش ہوئے تھے اس زمانے کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ جو حالات ہیں اس وقت کشمیر میں جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں. اگر یہ اس طرف جاتے ہیں معاملات آرمڈ ریزسٹنس کی طرف، ڈیفنس کمیٹیز تو انہوں نے بنا دی ہیں کشمیر کے اندر، جو کہ کسی طور بھی اس بات کی گواہی نہیں ہے یا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی آرمڈ ملیشیا کریٹ ہو رہی ہے. اور میں یہ انالیسس پرپسز کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن پاسبلٹی تو موسٹ ڈیفینیٹلی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ کام، تو آپ ان کو دھکا دے رہے ہیں اس طرف یہ کرنے کے لیے. اور اگر اس کو بھارت کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے تو بھائی پاکستان بھی تو بھارت کے اندر یا بھارتی انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں سپورٹ کر رہا تھا نا مجاہدین کو. تو یہاں پہ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ اس طرف چلا جاتا ہے معاملہ آرمڈ ریزسٹنس کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کو انڈیا سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے جو رستہ فراہم کیا گیا ہے وہ تو خود پاکستان نے فراہم کیا ہوا ہے نا جی، انڈیا کے اندر یہ کام کر کے. لیکن یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو کام پاکستان کر رہا تھا اس طرف مقبوضہ کشمیر میں یا انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں، وہ کام اگر انڈیا کرتا ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں یا آزاد کشمیر میں، تو کیا وہ حق بجانب ہوگا یا نہیں؟ پاکستان حق بجانب ہے؟ یہ مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے. انالیسس پرپسز کے لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. کشمیر ایکسپرٹس کے ساتھ میں آپ سے اگلی جو گفتگو ہے وہ کروں گا. خدا حافظ.